अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है चौथी बहू और इसकी राइटर है राशिदा रिफ़त। ये नावलेट है और इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में दे दूँगी। आपको जिस किस्म के नावल्स पसंद हो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। बाज़ शख्सियात इस समय बासमी होते हैं। फहमीदा बेगम भी ऐसी ही शख्सियत थी। नाम फहमीदा बानो था तो एक ज़माना इनकी फहम व फरासत का मतरफ भी था। शोहर की लगी बंदी आमदनी में उन्होंने जिस सलीके से अपनी घर गृहस्थी चलाई, ऐसा हर औरत के बस की बात नहीं। चमकता धमकता करीने से सजा सजाया घर, तहजीब याफ्ता सुलझे हुए बच्चे जिनको उन्होंने हमेशा अच्छा खिलाया और अच्छा पहनाया। मेहमानों के लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा खुले होते। उन्होंने खुद से वाबस्ता हर रिश्ता मिसाली अंदाज में निभाया। कुदरत ने इसका सिला ताबादार और फर्मा बरदार औलाद की सूरत में दिया। खैर, औलाद तो अमूमन वालिदैन की मती व फर्मा बरदार होती ही है। दुनिया वालों को फहमीदा बानो पर असल रश्क तब आता जब वो इनकी बहुओं को देखते। फहमीदा बानो 4 बेटियों की माँ थी, जिनमें से 3 बेटे वो ब्याह चुकी थी और तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक थी। सबसे बड़े ज़ीशान के लिए वो अपनी छोटी ननद के देवर की बेटी ब्याह लाई थी। बूटे से कद और मनमोहनी सूरत वाली नगीन सास ससुर की चहेती बहू थी। तरीके सलीके में अपनी सास का परतो थी और ये सलीका ही इसके इंतखाब की वजह बना था। इसके हाथ के जायके दूर दूर तक धूम थी। इसने कोई कोर्स किए बिना महज यूट्यूब पर खाना पकाने की वीडियोस देखकर कुकिंग और बेकिंग में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि अब कोई भी देसी बदेसी खाना बनाना इसके लिए बाएं हाथ का खेल था। ज़ीशान और नगीन की 2 बेटियां थीं। नगीन अपनी बेटियों के साथ साथ अपने दोनों देवरों के बच्चों की भी हर फरमाइश पूरी करने पर हर घड़ी कमर बस्ता रहती। ऐसे ही तो वो बच्चों की फेवरेट बड़ी मामी ना थी। वैसे तो तीनों बहुएं घर के काम मिल बांट कर करती थी, लेकिन नगीन का असल ठिकाना किचन ही था। वो बहुत मोहब्बत और लगन से घर वालों के लिए मुख्तलिफ पकवान बनाती और तारीफ़ें समेटती। फहमीदा बानो और शकील अहमद भी हर घड़ी बहू को दुआओं से नवाजते। दूसरी बहू के रुतबे पर उर्बा फाइज थी। वो नौमान की निस्फ बेहतर थी। नौमान फहमीदा बानो का दूसरा बेटा था। इनके सब बच्चों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और वजीहा इसके लिए लड़की का इंतखाब करते हुए फहमीदा बेगम के मन में कहीं ये ख्वाहिश भी दबी थी कि बहू बेटे के जोड़ की हो। खुदा ने ये ख्वाहिश उर्बा की सूरत पूरी कर दी। वो इनकी भांजी के ससुराली रिश्तेदारों में से थी। भांजी की शादी में ही उर्वा की खूबसूरती ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। दराज कद, मुतनासिब, दिलकश सरापा, तीखे नैन नक्श और सबसे बढ़कर इसका पहनावा, जो भी पहनती इसके तन पर यूं सजता गोया ये लिबास बना ही इसके लिए हो। ये तो फहमीदा बानो को बाद में पता चला कि उर्बा ने ये शानदार मबलूसात खुद डिज़ाइन करके खुद ही सिए हैं और ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी हम उम्र कज़न्स के जोड़े इसी ने तैयार किए हैं। एक तो खूबसूरती, फिर ये हुनर, गोया सोने पे सुहागा वाली बात थी। भांजी की शादी के 1 माह बाद ही फहमीदा बानो नौमान का रिश्ता लिए उर्वा के यहाँ पहुँच गई। नौमान में किस चीज़ की कमी थी जिसको बुनियाद बनाकर वो इनकार कर पाते? फरहीन भांजी की वजह से दोनों ख़ानदान पहले ही एक दूसरे के खासे करीब आ चुके थे, सो इस रिश्ते पर नहायत खुश दिली से हाँ कर दी गई। यूँ उर्वा भी इनके आंगन की रौनक बढ़ाने इनके यहाँ आ गई। तीसरे नंबर वाले अरसलान के लिए शकील अहमद ने अपने मरहूम दोस्त की बेटी का इंतखाब किया था। फहमीदा बानो शोहर के इस इंतखाब पर जी जान से मुत्तफिक थी। कशफ बचपन से ही इनकी देखी भाली थी। इसके वालिद के इंतकाल को अब एक अरसा बीत चुका था और जिस अहमियत, हौसले और वकार के साथ इन माँ बेटियों ने ज़िंदगी की गाड़ी खींची थी वो अपनी मिसाल आप था। कश्यप और इसकी दोनों बहनें बला की ज़हीन थी। बाप का साया सर से उठने के बावजूद
انتہائی نامساعد حالات میں انہوں نے اپنی تعلیمی سلسلہ ذہانت کے بل پر اسکالرشپ لے کر کامیابی سے جاری رکھا۔ اس کی دونوں بہنیں اب کامیاب کیریئر وومن تھیں جنہوں نے شادی کے بعد بھی جاب جاری رکھی تھی۔ کشف بھی ایم ایس سی گولڈ میڈلسٹ تھی، لیکن جاب کی نوبت اس لیے درپیش نہ آئی کہ رزلٹ کے فوراً بعد شکیل احمد اور فہمیدہ بانو نے ارسلان کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ یہ رشتہ بھی تشکر بھرے انداز میں فوراً قبول کر لیا گیا اور نعمان اور عروہ کی شادی کے فقط 1 سال بعد ارسلان اور کشف بھی رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ بڑی دونوں بہوؤں کی طرح کشف نے بھی اپنے انتخاب کو غلط ثابت نہ کیا۔ تینوں بہویں ایک ہی گھر میں مثالی حسن اتفاق سے رہ رہی تھیں۔ ذیشان اور نگین کی 2 بیٹیاں تھیں تو نعمان اور عروہ کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ارسلان اور کشف کے ہاں جڑواں بچے ہوئے تھے جن میں 1 بیٹی اور 1 بیٹا تھے۔ فہمیدہ بانو اور شکیل صاحب اپنی دوسری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتا دیکھ کر پھولے نہ سماتے۔ دونوں بڑی پوتیاں اب بالترتیب 7ویں اور 8ویں جماعت کی طالبہ تھیں۔ عروہ کے بیٹے 4تھی اور 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے اور بلا کے شرارتی تھے۔ کشف کی بیٹی بیٹا 3ویں جماعت میں تھے۔ سب بچے ایک ہی اسکول میں پڑھنے جاتے۔ گھر پر پڑھانے کی ذمہ داری کشف کی تھی۔ وہ بچوں کو قابو کرنے کا ہنر جانتی تھی اور بچوں کو بھی چھوٹی مما کے سوا کسی کا پڑھایا سمجھ میں نہ آتا۔ گھر کے کام تینوں بہویں مل کر کرتی تھیں، لیکن تینوں کی مخصوص مہارتیں ان کی مصروفیت کا سامان تھیں۔ نگین جو بچوں کی بڑی ماں کے رتبے پر فائز تھی، اس کا زیادہ تر وقت بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں کچن میں گزرتا۔ عروہ سب کی مما جان تھی۔ وہ نہ صرف اپنی اور دیورانی جٹھانی کے کپڑوں کی نت نئی ڈیزائننگ سے سلائی کرتی، بلکہ بچوں کے گھر میں پہننے والے عام کپڑے بھی بہت خاص بنا کر سیتی اور کسی موقع تہوار یا فنکشن پر پہننے والے ملبوسات کی تیاری کے تو کیا ہی کہنے۔ جب بھی بچیاں اس کے پہنے ملبوسات پہن کر خوشی سے اٹھلاتی پھرتی اور دوسرے لوگ بھی کھلے دل سے اس کے ہنر کو سراہتے تو گویا اس کی ساری محنت وصول ہو جاتی۔ کشف ساری بچہ پارٹی کو پڑھانے کا فریضہ انجام دیتی۔ بچوں کے اچھے گریڈز اس کی محنت کا صلہ ہوتے۔ یوں ایک چھت تلے سب امداد باہمی کے اصولوں کے تحت بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اب فہمیدہ بانو کی فقط ایک آرزو تھی کہ وہ ہمدان کے لیے بھی کوئی ایسی ہی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لائے، اس کا فرض بھی نمٹا دے۔ ہمدان چاروں بھائیوں میں چھوٹا تھا، بلکہ وہ فہمیدہ بانو کی غیر متوقع اولاد تھا۔ وہ تو اپنی دانت میں 3 بیٹے جنم دے کر خاندان مکمل کر چکی تھی۔ ارسلان کے 7 سال بعد اللہ نے ایک بار پھر ان کی گود ہری کر دی۔ وہ تو لیڈی ڈاکٹر کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر ٹھیک ٹھاک مہتش ہو گئی تھی۔ ذیشان اور نعمان نے اچھا خاصا قد نکال لیا تھا۔ اب اس عمر میں ایک اور بچے کی ماں بننا انہیں معیوب کر رہا تھا۔ پھر شکیل احمد نے انہیں سمجھایا، رب کی رحمت پر پریشان ہونا بھی کفران نعمت کے زمرے میں آتا ہے، اور ہو سکتا ہے نیک بخت اس بار اللہ بیٹی سے ہی نواز دے۔ شوہر کو بیٹی کی شدید خواہش تھی۔ وہ اس بار بیٹی کی امید باندھ کر خوب خوش ہوئے جا رہے تھے۔ خیر مقدر میں اس بار بھی بیٹا ہی لکھا تھا۔ صابر شاکر میاں بیوی رب کی رضا میں راضی ہو گئے۔ وقت گزرنے کا کب پتہ چلتا ہے۔ اب خیر سے ہمدان بھی پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ فہمیدہ بانو اس کی جلد از جلد شادی کی متلاشی تھی، لیکن جو مرحلہ بڑے تینوں بیٹوں کی دفعہ پلک جھپکتے میں سر ہو گیا تھا، اس بار اتنا ہی دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ لڑکی دیکھنے کے بہانے گھر گھر جھانکنے کی انہیں عادت نہ تھی، اور قریب و جوار میں کوئی ایسی لڑکی نظر نہ آتی جس پر ان کا دل ٹک جاتا۔ بہرحال انہوں نے رب کی رحمت سے امید تھی کہ جلد ہی انہیں وہ اچھی لڑکی مل ہی جائے گی جس کی وہ چوتھی بہو کے درجے پر فائز کر سکیں۔ فی الحال وہ اپنے شوہر، بیٹوں اور بہوؤں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ ایک مثالی زندگی جی رہی تھی اور رب کا ڈھیروں شکر ادا کرتی تھی۔ آج بھی عصر کی نماز پڑھ کر وہ رب کے حضور اپنے گھر کی خیر و برکت اور اپنے بچوں کی عافیت اور سلامتی کی دعا مانگ کر فارغ ہوئی تھی تو معمول کے مطابق کمرے سے باہر کا رخ کیا۔
شکیل احمد عصر کی نماز کے بعد مسجد سے اپنے دوستوں کی طرف کا رخ کرتے اور وہ اپنی بہوؤں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ شام کی چائے پیتے۔ آج چائے میں قدرے دیر ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں گئیں تو نگین چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ سوری امی، آج چائے کو تھوڑی دیر ہو گئی، بس بچوں کا دل کچھ چٹپٹا کھانے کو کر رہا تھا، میں چکن نوڈلز بنانے لگ گئی۔ نگین کی معذرت خواہ انداز پر وہ شفقت بھرے انداز میں مسکرائی۔ بچوں کا تو کیا کہیں، تمہارے ہاتھ کے کھانے کھا کر ہم سب ہی خوب چٹورے ہو چکے ہیں۔ ساس کی بات سن کر نگین مسکرا دی تھی۔ آپ چل کر بیٹھیں امی، میں بس چائے لا رہی ہوں، اور عروبہ کشف کو بھی آواز دے دیجیے گا۔ عروبہ دوپہر سے مرحا کا جوڑا سینے بیٹھی ہے۔ پرسوں اس کی بیسٹ فرینڈ کی سالگرہ ہے جس میں اس نے پارٹی اٹینڈ کے مطابق ڈریس پہن کر جانا ہے۔ میں تو ان فضول کے چونچلوں سے تنگ ہوں، مگر اس کی ماما جان ہے نا، اس کی بے تکی فرمائشیں پوری کرنے کو۔ اور دیکھ لیجیے گا، مرحا کا جوڑا تیار ہوتے کے ساتھ ہی ارحا کا فرمائشی پروگرام شروع ہو جائے گا۔ نگین اپنی بیٹیوں پر محبت بڑی خفگی جتا رہی تھی۔ چلو، تمہارا سر کب کھاتی ہیں، اپنی چچی سے ہی فرمائش کرتی ہے نا، تم بھی تو سب کی فرمائشیں پورے کرنے میں لگی رہتی ہو، تم اپنا کام کرو، عروبہ کو اس کا کرنے دو۔ فہمیدہ بانو مسکرا کر کچن سے نکلی۔ دونوں بہوؤں کو بھی آواز دے کر بلایا۔ عروبہ کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ لاؤنج میں آ گئی۔ پیچھے پیچھے ہنستی مسکراتی مرحا تھی۔ اس کی پسند کے عین مطابق شرٹ سل چکی تھی۔ ٹراؤزر کا یہ تھا کہ وہ تو ماما جان 10 منٹ میں ہی سی دیتی۔ اس کے اطمینان اور خوشی کا عجب ہی عالم تھا۔ اب وہ دادی کے پہلو میں گھسی انہیں اپنی دوسری تیاریوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ مرحا، اپنی چھوٹی مما کو تو بلا لاؤ اور باقی بچوں کو بھی آواز دے دو۔ نگین چائے کی ٹرالی لیے آ گئی تھی اور کشف کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے مرحا کو مخاطب کیا تھا۔ بس آ رہی ہے چھوٹی مما، کل ارسم کا میتھ کا ٹیسٹ ہے نا، اسی کی تیاری کروا رہی ہیں۔ ہم سب نے تو ہوم ورک کب کا کر لیا، وہ نکما ہی اب تک بیٹھا ہے۔ جاسم نے چھوٹے بھائی کا تذکرہ کیا۔ بری بات جاسم، ایسے نہیں کہتے، اس سے پہلے عروبہ بیٹے کو ٹوکتی۔ نگین نے فہمائشی انداز میں ٹوک دیا۔ سوری بڑی ممی، جاسم کو اس وقت پوٹیٹو بالز کھانے کی جلدی تھی، سو جھٹ غلطی مان کر سوری بھی کر لی۔ جب ہی منہ لٹکائے ارسم کی آمد ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے کشف تھی۔ صرف 10 منٹ کی بریک دی ہے چھوٹی مما نے، اس کے بعد دوبارہ سے پڑھنا ہے۔ اس نے منہ بسور کر جملہ حاضرین کو مخاطب کیا، مطلب سب کی ہمدردی سمیٹنا تھا۔ سب ہی مسکرا دیے۔ دنیا بھر کی شرارتوں کے موحد اور چیمپئن ارسم کی پڑھائی سے کس قدر جان جاتی تھی، اس سے کون واقف نہ تھا۔ یہ تو کشف ہی اس کے کان کھینچ کر اسے زبردستی پڑھنے کے لیے بٹھا کر رکھتی تھی، اور کام یاد ہونے سے پہلے چھٹی ملنے کا تو سوال ہی پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، پہلے اچھے طریقے سے اپنا ٹیسٹ یاد کرو، پھر رات تک تمہارے پاس ٹائم ہوگا نا شرارتوں کے لیے۔ نگین نے پیار سے اس کے گال کھینچے۔ سب ہنس پڑے تھے اور فہمیدہ بانو اپنے آشیانے کی رونق دیکھ کر جی ہی جی میں خدا کا شکر بجا لائی تھی۔ چھٹی کا دن تھا آج۔ فہمیدہ بانو کے چاروں بیٹے بھی گھر پر موجود تھے۔ نگین نے سسر کی فرمائش پر بڑے کے پائے بنائے تھے۔ ناک بھویں چڑھانے والے بچوں کے لیے چکن فرائیڈ رائس کا بھی اہتمام تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا جب ماہنور کی آمد ہوئی۔ وہ فہمیدہ بانو کے دیور کی بیٹی تھی جن کا قریب ہی گھر تھا۔ فہمیدہ بانو کی دیورانی ان کے بالکل برعکس تھی، نہ سلیقہ، نہ طریقہ، نہ ہی رشتے نبھانے کا فن۔ نورین جب تک مشترکہ خاندانی نظام میں بھرے پورے گھر کا حصہ تھی، گھر میں کسی سے بھی اس کی نہ بن پائی تھی۔ اگر جیٹھانی سے تعلقات ٹھیک تھے تو اس کا 100% کریڈٹ فہمیدہ بانو کو ہی جاتا تھا، جنہوں نے فہم و فراست سے کام لے کر کبھی بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہ ہونے دیا تھا۔ اگر گھر کے چند اضافی کام کرنے سے گھر کی پرسکون فضا برقرار رہ سکتی تھی
تو انہوں نے وہ کام کرنے میں بھی آر نہ سمجھا۔ ہاں، ان کی دوسری دیورانیاں بن بیاہی نندیں ضرور نورین سے کھار کھاتی تھیں۔ نورین کی کام چوری اور بے ڈھنگے پن پر اکثر ہی کوئی نہ کوئی نورین سے الجھ پڑتا۔ خیر، یہ بیتے وقتوں کی باتیں تھیں جب فہمیدہ بانو کے اپنے بچے بھی اتنے بڑے نہ تھے۔ ساس سسر کے انتقال اور نندوں کی شادی کے بعد آبائی گھر فروخت کر کے سب بہن بھائیوں میں ترکہ تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد ہی فہمیدہ بانو نے اپنے آشیانے کی بنیاد رکھی تھی۔ شوہر کا بھتیجی کے ساتھ پیار بھرا مشفقانہ رویہ دیکھ کر انہیں کبھی کبھار خدشہ ستانے لگتا کہ وہ احمدان کے لیے ماہ نور کا نام نہ لے دیں۔ ماہ نور سے انہیں ذاتی طور پر کوئی پرخاش نہ تھی، لیکن وہ جس ماں کی بیٹی تھی، یہ حوالہ ہی اسے بہو کے طور پر زیر غور نہ لانے کے لیے کافی تھا۔ پھر اس میں کوئی ایسی خوبی نہ پائی جاتی تھی جو اسے سب میں ممتاز کرتی ہو۔ گھرداری کرنے والی عام سے لڑکی جو فارغ وقت کسی ہنر میں سیکھنے میں لگانے کی بجائے ڈائجسٹ پڑھنے میں لگا دیتی تھی، اور ان ڈائجسٹوں کے رومانوی کہانیاں پڑھ کر کسی لڑکی نے کیا سیکھنا تھا، یہ فہمیدہ بانو کی رائے تھی۔ اگرچہ آج کل ماہ نور رنگین سے کوکنگ سیکھنے میں کچھ دلچسپی لے رہی تھی، پھر بھی اس کا سغراپا فہمیدہ بانو کے طے کیے ہوئے معیار سے بہت کم تھا۔ بیٹا جی، آج کیا بنا لائی ہو؟ ویسے بہت اچھے وقت پر آئی ہو، پہلے کھانا کھاؤ، پھر ہم تمہارا لایا ہوا چکھیں گے۔ شکیل احمد بھتیجی کے ہاتھوں میں ڈھکی ہوئی پلیٹیں دیکھ کر پیار بھرے انداز میں مخاطب ہوئے۔ نگین بھابھی سے ریسیپی پوچھ کر گلاب جامن بنائے تھے، میں نے سوچا بھابھی کو چکھا کر ان کی رائے لے لوں، وہ جھپٹے جھپٹے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ ارے واہ، سویٹ ڈش کا اہتمام اپنے آپ ہو گیا۔ میٹھے کا شوقین ہمدان چہکا تھا۔ فہمیدہ بانو نے اپنے چہکتے بیٹے پر ایک نگاہ ڈالی، جانے کیوں انہیں وہم ستانے لگا تھا کہ ماہ نور کو دیکھ کر ہمدان کی آنکھیں بھی چمکنے لگتی ہیں۔ آؤ ماہ نور، تم کھانا تو شروع کرو، پھر تمہارا میٹھا بھی چکھیں گے۔ نگین نے اسے زبردستی کھانے کے لیے بٹھایا۔ بہت خوشگوار ماحول میں ہنستے مسکراتے کھانا کھایا گیا، لیکن آج فہمیدہ بانو کے مزاج کی بشاشت مخصوص تھی۔ انہیں ہمیشہ سے ہی اپنی چھٹی حس پر بڑا بھروسہ تھا، اور آج یہ چھٹی حس کچھ ایسے اشارے نہ دے رہی تھی، بس اب اور دیر مناسب نہیں، ہمدان کے لیے جلد از جلد لڑکی کی تلاش شروع ہوگی اور منتخب کی جائے گی۔ فہمیدہ بانو نے دل میں مسیم ارادہ کر لیا تھا۔ ان کی چھوٹی نند بھرے پورے سسرال میں بیاہی تھی، اس کے جیٹھ دیوروں کی بیٹیاں بلا کی حسین تھیں، لیکن اس حسن کے علاوہ بھی ان میں کوئی گن تھا یا نہیں، یہی سن گن لینے وہ فریحہ کے سسرال جا پہنچی تھی۔ بظاہر مقصد اس کے بیمار سسر کی عیادت کرنا تھا، اصل مقصد ان لڑکیوں کے بارے میں معلومات کا حصول تھا۔ سسر صاحب کی عیادت کے فریضے سے فارغ ہو کر فریحہ بھاوج کو اپنے بیڈ روم میں ہی لے گئی تھی۔ آپ یہاں سکون سے پاؤں پھیلا کر بیٹھیں، بھابھی ذرا کچن کا چکر لگا لوں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کھانا کھا کر جانا ہے، نعمان کو بھی فون کر کے بتا دیں، کبھی 10 منٹ بعد آ کر ہارن دے رہا ہو۔ فریحہ نے کہا۔ وہ نعمان کے ساتھ یہاں آئی تھی، وہ انہیں چھوڑ کر قریب ہی کسی دوست کی طرف چلا گیا تھا، اور آج اتنے عرصے بعد بھاوج کے اپنے گھر آنے پر فریحہ اتنی خوش تھی کہ انہیں کھانا کھائے بغیر جانے دینے والی نہ تھی۔ کھانے کا تکلف رہنے دو فریحہ، میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں میری وہ بات غور سے سنو۔ ٹیلی فون پر کب تسلی سے بات ہو پاتی ہے؟ وہ اصل مدعے پر آئی تھی۔ جی بھابھی کہیے۔ فریحہ قدرے حیران ہوئی، ان کے پاس آن بیٹھی۔ تب انہوں نے ان کے دیور کی دونوں اور جیٹھ کی چھوٹی بیٹی کے بارے میں استفسار کیا۔ ہمدان کے لیے آئمہ اور امیہ، توبہ کرے بھابھی، سوچا بھی کیسے، ایک دم پٹاخہ لڑکیاں ہیں، اور جہاں تک سہیل بھائی کی ربیکہ کا تعلق ہے، ہاں وہ لڑکی واقعی اچھی تھی، لیکن آپ نے دیر کر دی، اس کا رشتہ اپنے ننیال میں ہی طے ہو چکا ہے۔ فریحہ نے ایک ہی باری میں ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ لو بھلا بتاؤ میں کیا سوچ کر آئی تھی، دیکھنے میں تو لڑکیاں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ فریحہ کے پاس لڑکیوں کی تیزی تراری کے بہت سے قصے تھے، فہمیدہ بانو نے تو سن کر کانوں کو ہاتھ ہی لگا لیا۔ ویسے بھابھی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ فریحہ کچھ جھجکتے مخاطب ہوئی۔ تمہاری بات کا برا مانوں گی؟ وہ خفا ہو گئی۔ آپ ہمدان کے لیے ادھر ادھر لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، ایک بہت اچھی لڑکی آپ کے بالکل پڑوس میں بھی تو ہے۔
وہ کہتے ہیں نا بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، آپ کی نظر ادھر کیوں نہیں گئی؟ فریحہ کی بات سن کر فہمیدہ بانو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بات سمجھ آئی تو حیران رہ گئی۔ ماں نور کی بات کر رہی ہو؟ وہ نند کا اشارہ کیسے نہ سمجھ پاتی، لیکن فریحہ کے لبوں پر ماں نور کا نام آنا حیران کن ہی تو تھا۔ ماضی میں نورین کے سب سے زیادہ جھگڑے فریحہ کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اب وہ اسی کی بیٹی کی تعریفوں میں رطب السان تھی۔ ہمدان کے لیے ماں نور سے اچھی لڑکی آپ کو بھلا کہاں سے ملے گی؟ کتنی پیاری بچی ہے، ہماری اپنی ہے، پھر اتنی سمجھدار۔ سچ پوچھے تو ہمدان کا صحیح جوڑ وہی ہے۔ تم اس کی ماں کا ماضی بھول گئی؟ بیٹی کی تربیت ماں ہی کرتی ہے۔ میں نورین جیسی عورت کی بیٹی کو بہو بنانے کا رسک کیسے لے سکتی ہوں فریحہ؟ وہ رسانیت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ بلا وجہ کے وہم مت پالیں بھابی، ویسے تو اب نورین بھابی کے کسبل بھی نکل گئے ہیں، لیکن ماں نور فطرتاً ماں سے بہت مختلف ہے۔ آپ خود دیکھیں نورین بھابی کے زمانے میں گھر کا کیا حشر ہوتا تھا، اب ماں نور نے گھر کتنے طریقے سلیقے سے سنوار رکھا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی تمیز تہذیب کرینہ سکھا دیا ہے۔ میں تو اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں، وہ اپنی عمر کی بچیوں کے برعکس کتنی سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہے، اور یقین کریں وہ تو ایک دو بار گھر کی اونچ نیچ سے نمٹنے کے لیے مجھے بھی ایسے دانشمندانہ مشورے دے چکی ہے کہ میں اش اش کر اٹھی۔ میں تو حیران ہوتی ہوں، ایک کنواری بچی کا بیاہتا عورت کو مشورے دینے کا کیا کام بھلا؟ حد ہوتی ہے فریحہ، میں تمہارے پاس کس کام سے آئی تھی اور تم کیا قصے لے بیٹھی؟ انہوں نے بدمزہ ہو کر فریحہ کی بات کاٹی۔ فریحہ بھی ایک لمحے کو چپ ہو گئی، شاید احساس ہو گیا کہ بھاوج کے سامنے بھتیجی کا مقدمہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا بڑا سسرال ہے تمہارا، قریب جوار میں نظر دوڑاؤ، اگر کوئی بچی جی کو لگتی ہے تو مجھے بتانا۔ ویسے تو میں نے ناصرہ کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، تم تو جانتی ہو گھر گھر تانک جھانک کی مجھے عادت نہیں، جس لڑکی پر دل ٹکا ڈائریکٹ رشتہ مانگنے ہی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بھابی، سرفراز کے بڑے ماموں کی 2-3 پوتیاں ہیں، اچھی قابل بچیاں ہیں، ان کے بارے میں معلومات لیتی ہوں، کہیں بات نہ پکی ہوئی ہو تو آپ کو بتاؤں گی۔ فریحہ نے کہا، ہاں بس پہلی فرصت میں معلومات لے دو، میری تینوں بہویں تو تمہاری دیکھی بھالی ہیں نا، کوئی ایسی ہی باصلاحیت ہنرمند سلیقہ شعار چوتھی بہو بھی مل جائے تو ہی بات بنے گی۔ وہ تفاخر بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ فریحہ نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ماں نور پھر نگین سے کچھ سیکھنے آئی ہوئی تھی، نگین کی اپنی تو کوئی نند بھی نہیں تھی، وہ ماں نور کو مزاح میں اپنی اکلوتی نند قرار دیتی تھی۔ ماں نور بھی اس کا بڑی بھاوجوں والا احترام کرتی تھی، دونوں کے بیچ احترام اور اپنائیت کا بڑا خوبصورت رشتہ پروان چڑھ چکا تھا۔ آج سے پہلے فہمیدہ بانو کو ماں نور کا بے زر وجود نہ کھٹکتا تھا، لیکن اب انہیں گھر میں اس کی آمد ناگوار لگنے لگی تھی، حالانکہ وہ عموماً ہمدان کی غیر موجودگی میں ہی یہاں آتی تھی۔ دونوں کا آمنا سامنا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، لیکن ماں نور کے گھر آتے ہی فہمیدہ بانو کی حساسیت قدرے چوکس ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ نگین کے پاس 10-15 منٹ کے لیے آئی تھی۔ اس کے جانے کے کافی دیر بعد ہمدان گھر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں اس ماہ کے 2 ڈائجسٹ تھے۔ یار جاسم، یہ اپنی نور آپی کو تو دے آؤ۔ اس نے شاپر جاسم کو پکڑایا۔ اب ماں نور کے رسالے لانے کی ذمہ داری تم نے لے لی؟ فہمیدہ بانو نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ ہاں امی، بک شاپ بہت دور ہے نا، پچھلی بار بھی عمر کو ساتھ لیے جا رہی تھی، اس نے کہہ دیا تھا کہ آفس سے واپسی پر لا دیا کروں گا، صرف 2 ڈائجسٹ خریدنے کے لیے اتنی دور جانے کا تردد کرتی ہے۔ ہمدان نے ماں کے لہجے پر توجہ دیے بغیر عام سے انداز میں جواب دیا۔ ہاں تو کیا رکھا ہے ان ڈائجسٹوں میں؟ لڑکیوں کو کرنے کو تو اور بتیرے کام، بس اس کا شوق ہے امی، اور آج کے دور میں یہ پڑھنے لکھنے والے شوق قابل قدر ہیں، ورنہ مجھ سمیت جس کو دیکھو اس کی دنیا موبائل سے شروع ہو کر موبائل پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمدان نادانستگی میں ہی صحیح اس کے شوق کو سراہ کر ماں کو مزید چکنا کر گیا تھا۔
ہمدان کے کمرے میں جانے کے بعد بھی فہمیدہ بانو کا ذہن انہی سوچوں میں الجھا رہا تھا۔ فہمیدہ بانو کا گھرانہ قریب و جوار کی ساسوں کے لیے ایک مثالی گھرانہ تھا، لیکن جب ساسیں اس خاندان کی بہوؤں کی ہنرمندی، سلیقے اور اتفاق اور اتحاد کی مثالیں بار بار اپنی بہوؤں کے سامنے رکھتی تو بہویں اس تذکرے سے بیزار ہو جاتی تھیں۔ ایسا ہی ایک گھرانہ قریشی صاحب کا بھی تھا جو برسوں سے پڑوس میں آباد تھا۔ مسز قریشی کی فہمیدہ بانو سے اچھی خاصی الیگ سلیگ تھی، لیکن ان کی دونوں بہوؤں کا یہاں آنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی شادی کی تو اس کی تیسری بہو جو ان کی بھتیجی اور من پسند بہو تھی، وہ ان کے ساتھ اکثر آ جاتی۔ نغمہ فطرتاً من موہنی اور ہنسمکھ سی لڑکی تھی۔ بہت جلد اس کی اروبا سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اب وہ ساس کے بغیر بھی اکثر اروبا کے پاس بیٹھتی تھی۔ اس کی بڑی جیٹھانیاں تو فہمیدہ بانو کی سلیقہ مند بہوؤں سے ٹھیک ٹھاک چڑھتی تھیں۔ اتنے برسوں سے ان کا نگین اروبا وغیرہ سے موازنہ جو کیا جا رہا تھا، لیکن نغمہ کھلے دل سے ان کے سلیقے اور ہنر کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ خوب سراہتی بھی تھی۔ اروبا کی سلائی کی تو وہ خاص طور پر شوقین تھی۔ اب بھی اروبا نگین کا جوڑا سلائی کر رہی تھی اور پاس بیٹھی نغمہ اس کی ڈیزائننگ دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ رہی تھی۔ اللہ اروبا بھابی، کس قدر نفاست اور صفائی ہے آپ کے ہاتھ میں! جانتی ہیں یہی جوڑا اگر میرا ٹیلر سی کر دے تو کتنے پیسے لے گا؟ ہاں، درزیوں کے تو آج کل ریٹ بھی بہت ہے۔ اروبا مسکرا کر سادگی سے بولی، ریٹ بھی بہت ہے اور نخرے بھی بہت۔ منہ مانگی سلائی مانگ کر بھی مجال ہے جو وقت پر جوڑا سی دے۔ میرا نیا جوڑا سلا پڑا ہے، 3 دن سے جواد کی منت کر رہی ہوں کہ ٹیلر کے پاس لے جائیں، ان کو فرصت ہی نہیں، اور مجھے وہ سوٹ اپنے بھائی بھابھی کی ویڈنگ اینیورسری پہ پہننا ہے۔ 1-2 دن مزید گزر گئے تو ٹیلر تو سوٹ لینے سے انکار ہی کر دے گا۔ ارجنٹ سینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مخصوص باتونی انداز میں مخاطب تھی۔ تم اپنا سوٹ مجھے لا دو، میں سی دوں گی۔ اروبا نے تکلفانہ پیشکش کی۔ ارے نہیں، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ آپ کے پاس کہاں فرصت ہوتی ہے؟ جب دیکھو آپ سلائی مشین پر بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی ساس کا سوٹ سلائی کر رہی ہے تو کبھی دیورانی جیٹھانی کے، پھر گھر بھر کے بچوں کو سی کر پہنانا بھی آپ کی ذمہ داری۔ ایسے میں آپ کو اپنا کام بھی سونپ دوں؟ نغمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک جوڑے ہی کی تو بات ہے، میں سی دوں گی۔ تم شام کو کپڑا اور ناپ کا سوٹ دے جانا، جیسا سلوانا ہو وہ بھی بتا دینا۔ اروبا نے پرخلوص آفر کی۔ اس وقت تو نغمہ کچھ تذبذب میں پڑ گئی تھی، لیکن آفر اتنی پرکشش تھی کہ وہ مزید انکار نہ کر پائی تھی۔ شام کو وہ اپنا ان سلا جوڑا اور ناپ کا سوٹ لے کر آئی اور اسے دے گئی۔ اروبا نے 2 دن میں ہی سوٹ سی کر اس کے حوالے کیا تو وہ سوٹ کی سلائی اور فٹنگ دیکھ کر نہال ہو گئی۔ آپ کو جیسا بتایا آپ نے بالکل ویسا ہی سی دیا، بلکہ میری توقع سے بھی زیادہ شاندار۔ کیا کمال کی سلائی ہے آپ کی! بلکہ میں تو کہوں گی کہ میرے ٹیلر سے بھی زیادہ اچھا سیا ہے آپ نے، اور آپ منع تو کریں گے لیکن میں آپ کو آپ کی محنت کا معاوضہ ضرور دوں گی۔ نغمہ اپنائیت بھرے انداز میں مخاطب ہوئی۔ یہ تم زیادتی کر رہی ہو نغمہ، میرے خلوص کا اتنا غلط مطلب نکالا تم نے؟ توقع کے عین مطابق اروبا خفا ہوئی تھی۔ آپ کے خلوص کی تو کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی اروبا بھابی، یہ تو فقط آپ کی محنت کا صلہ ہے، بلکہ پورا صلہ بھی کہاں! جانتی ہے میرا ٹیلر کتنے پیسے اینٹھتا ہے مجھ سے؟ میں تو اس کے مقابلے میں آپ کو آدھے پیسے دے رہی ہوں، اور یہ میں آپ کو زبردستی دے کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے ہنر کو بے مول مت جانے دیں۔ اتنی محنت اور اتنا وقت لگا ہے آپ کا، یہ آپ کا حق ہے، اور اپنا حق تو دھڑلے سے لینا چاہیے، اور نہیں تو کیا؟ نغمہ نے اس کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی پیسے اس کی مٹھی میں تھما دیے تھے۔ اچھا، اب یوں خفگی سے مت گھوریے، خود سوچیں، اگر مجھے آئندہ بھی آپ سے کچھ سلوانا پڑا تو میں بلا جھجک سلوا تو پاؤں گی۔ اگر آپ نے پیسے واپس لوٹائے تو آئندہ میں شرم اور جھجک کے مارے آپ سے دوبارہ کچھ سلوا ہی نہیں سکوں گی، اور جتنا خوبصورت جوڑا آپ نے مجھے سی کر دیا ہے نا، تو سمجھے میں تو آپ کی پکی گاہک بن گئی۔ نغمہ نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا
اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی بات کی صداقت ثابت بھی ہو گئی۔ وہ اپنے کپڑے عروبہ سے ہی سلوانے لگی تھی اور ایک دو بار کے بعد عروبہ بھی اس سے سلائی کے پیسے لیتے ہوئے نہ جھجکتی تھی۔ نعمان کو پتہ چلا تو وہ ذرا دیر کو خفا ہوا تھا۔ اب تم لوگوں کے کپڑے اجرت پر سیا کرو گی؟ کیا ہو گیا ہے نعمان؟ آپ جانتے ہیں یہ میرا شوق ہے، اور اگر میرے ہنر اور میرے شوق کا معقول معاوضہ بھی مل جائے تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟ میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ہی چار پیسے کما رہی ہوں، اور سب کو علم ہے کہ میں کسی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ صرف شوق میں کر رہی ہوں۔ اس نے شوہر کو تو مطمئن کر دیا، لیکن فہمیدہ بانو کو بھی بہو کا یہ شوق کھلنے لگا تھا۔ نغمہ کے کپڑوں کی سلائی تو نقطۂ آغاز تھا، اب نغمہ کی بھاوجوں، بہنوں اور بھائیوں، بھانجیوں وغیرہ کے کپڑے بھی سلائی کے لیے آنے لگے تھے۔ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، سلائی دینے میں کوئی بھی کنجوسی سے کام نہ لیتا تھا، اور ہاتھ آتا پیسہ کس کو برا لگتا تھا۔